नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज की हमारी ये क्लास गुज़श्ता तरतीब के एतबार से 26 नंबर क्लास है, जिसमें हम सूरत फातिहा के इनफरादी बहसों को पढ़ते हुए पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पे। अल आलमीन, गुज़श्ता क्लास में हमने लफ्ज़ रब की बहस को पूरा किया। आज का हम शुरू करना है अल आलमीन पे। अल आलमीन कितने कलिमात हैं, पहले तो ये बताइए, एक कलिमा है या दो कलमे हैं? दो कलमे हैं, एक इसमें अलिफ लाम है और एक इसमें आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे पहले हमने दो जगहों पे अलिफ लाम के बारे में बहस को पढ़ चुके हैं। अल आलमीन में जो अलिफ लाम है इसका क्या माना बन सकता है? तमाम जहानों को पालने वाला। इसको हम क्या नाम देंगे? अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए है। अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअ, ये अलिफ लाम कौन सा है? ये अलिफ लाम जिन्स का है। अच्छा, अगर मैं ये किसी आयत का सवाल कर दूं कि सूरत यूसुफ में एक जगह पे आता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मुकालमा जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन्होंने ये कहा कि फ़अकलहु ज़िअबु, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, और उसमें अलिफ लाम अल है, अज़्ज़िब। तो ये अलिफ लाम कौन सा है? अहदे ज़हनी का है। अच्छा, अगर ये कर लिया जाए कि मैं इसमें और सवाल कर लूं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अलिफ लाम किस चीज का है? अल्हम्दु, इसमें कौन सा अलिफ लाम है? अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी। जी, अगर मैं ये बता दूं कि हम कहते हैं अल आना, अस्साअता, अल यौमा, अल हीन, ये इसके ऊपर कौन सा अलिफ लाम है? अल यौम, अल लैला, अस्साअ, अल आना, अब की घड़ी। इस अलिफ लाम को हम कौन सा अलिफ लाम कहते हैं? अल आन पे या अल यौम पे अहदे हुज़ूरी, अहदे हुज़ूरी। ये अहदे हुज़ूरी किसकी किस्म है? अलिफ लाम अहदे ज़हनी की या अलिफ लाम अहदे खारजी की? अलिफ लाम अहदे खारजी की ये किस्म है या अलिफ लाम अहदे हुज़ूरी की ये किस्म है? हमने अलिफ लाम अहदे खारजी की कितनी किस्में पढ़ी हैं? अलिफ लाम अहदे खारजी की कितनी की 3 किस्में पढ़ी हैं। पहली किस्म कौन सी है? एक है जिक्री और एक है इल्मी और एक है हुज़ूरी। उम्मीद है कि इससे वो पूरी बात जो है वो जहन में आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ये बात जो है वहाँ पे मैं एक खुलासे के तौर पे गुज़श्ता बातें जो है वो दोहराता रहूंगा, ताकि जो है वो पीछे वाला बार बार जहन में आने की वजह से याद आ जाए। आज हम पहुंचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो आलमीन है, अल आलमीन, इसमें से अलिफ लाम का हमने तयन कर दिया है कि ये अलिफ लाम जो है ये इस्तिग़राक़ के लिए है। ठीक है, तमाम किस्म की तारीफ। अब बाकी इसमें से क्या चीज बच गई है? बाकी इसमें से लफ्ज़ आलमीन बच गया है। अब हम सबसे पहले तो इस लफ्ज़ आलमीन के ऊपर बात करते हुए गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिए। लफ्ज़ आलमीन ये किसकी जमा है? ये वाहिद है या तस्निया है या जमा है? क्या है? जमा है। इसका वाहिद क्या है? ये जमा है, ये लफ्ज़ जो है, और इसका वाहिद क्या है? आलम, आलमुन, आलम है, आलिम नहीं है, आलमुन, ये इसका जो है वो वाहिद है। सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ वाहिद को समझते हैं, और लफ्ज़ वाहिद को समझने के बाद फिर हम आएंगे इस लफ्ज़ की जमा वाली हालत। लफ्ज़ आलम, लफ्ज़ आलम का रूट वर्ड क्या है? इसका जो है वो आइन, लाम और मीम, इसका ये रूट वर्ड है। गोया कि इल्मुन से निकला हुआ है। आलम किससे निकला हुआ है? इल्मुन से निकला हुआ है। अब ये जो इसके 3 रूट वर्ड हैं, तो ये आलम क्या बनता है? क्या आलिमा या अलमु इल्मुन से इल्मुन का माना जानना है, तो ये आलम क्या बनता है? कौन सा सीगा है? अच्छा, इसम फाइल है
اگر یہ اسم فاعل ہوتا، فاعل ہوتا، فاعلن، تو اس کو ہونا چاہیے تھا عالمن، اس کا معنی ہے جاننے والا، عالم یہ جاننے والا، لیکن یہ تو عالم ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، رب العالمین، یہ تو عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم جو ہے یہ ہوتا ہے اسم فاعل، لیکن جو لفظ عالم ہے یہ اس کے فتحہ کے ساتھ ہے، اور یہ صیغہ جو ہے اسم فاعل کا نہیں ہے بلکہ یہ فاعل کے وزن پہ ہے، فاعلن کا وزن پہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالم یا فاعلن کا ایک ایسا وزن ہے جس کو بہت ہی نادر کتابوں نے ذکر کیا ہے کہ فاعلن کا وزن اسم آلہ کا وزن ہے، فاعلن کا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں خاتمن، خاتمن سے لیتے ہیں وہ والا آلہ، وہ والی مشینری، وہ والی ڈیوائس جس سے جو ہے وہ مہر لگائی جاتی ہے، وہ ہے خاتم، اسی وزن پہ آ رہا ہے عالم، اور یہ عالم جو ہے اسم آلہ ہے، اسم آلہ کے وزن پہ ہے کہ یہ عالم جو کچھ بھی عالم ہے وہ ایک آلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کا، اللہ کی ذات کا علم دینے کا۔ عام روٹین میں جو اسم آلہ کے وزن بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ لوگ وہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نوٹ کر لیجئے۔ عام طور پہ جو اسم آلہ کے نارمل طور پہ جو اس کے اوزان مشہورہ ہیں، اوزان مشہورہ جو ہیں وہ اس کے دو وزن ہیں۔ اسم آلہ کے جو اوزان ہیں، نمبر ایک، یہ وزن جو ہے مفعلون کے وزن پہ آتا ہے، مفعلون کے وزن پہ یہ اسم آلہ کا ایک وزن ہے، اور جیسے کہ مبردن، مب یا مکنسن، مکنستن، آگے گولتا لگ جاتی ہے تو مکنسا کہتے ہیں اس جھاڑو کو جس سے گھر صاف کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مشہور وزن ہے مفعالن، جیسے کہ مفتاحن فتح سے ہے، جس کا معنی ہے کھولنے کا آلہ، چابی جس کو ہم کی کہتے ہیں، وہ جو ہے کھولنے کا آلہ ہے، مفعالن کے وزن پہ ہے۔ اور مفعلن کے وزن پہ جیسے کہ مبردن جی یا مکنسن، اس کی مثال میں یہ لکھا ہوں مکنسن، ویسے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے مکنستن، مکنستن کہتے ہیں، مفعلتن مذکر یا مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، مکنستن وہ جھاڑو جس سے ہم گھر میں صفائی کرتے ہیں، اور مفعالن جیسے کہ مفتاحن، اس کا معنی ہے چابی کھولنے والی چیز۔ یہ اس کے مشہور جو ہے یہ دو وزن ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے اوزان جو ہیں وہ عربوں نے ایڈ کر دیے ہیں، ایک اس میں فعالتن کا وزن بھی ایڈ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ غسالتن، یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اس میں کچھ اور وزن بھی تین قسم کے ایڈ کیے گئے ہیں، فعالن، اور ایسے ہی فاعلتن، اور آخری جو ہے اس میں جو ایڈ کیا گیا ہے فاعولن، میں اس کو الگ سے نیچے لکھ دیتا ہوں، فعالن، فاعلتن اور فاعولن جو ہیں یہ بھی اس کے تین وزن ایڈ کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ رباطن، ساقیتن اور ساطورن، یہ جو ہے اس کے وزن بیان کیے گئے ہیں۔ فعالن جیسے کہ رباطن، اور فاعلتن جیسے کہ ساقیتن، اور فاعولن جیسے کہ ساطورن، یہ تمام اس کے اوزان جو ہیں وہ اس اسم آلہ کے زیادہ سے زیادہ اگر اوزان جمع کیے جائیں تو وہ یہ اوزان پائے جاتے ہیں۔ اس کے جو شاذ و نادر والے اوزان ہیں ان میں اس کا وزن پایا جاتا ہے فاعلن۔ اس وزن کو نحو و صرف کی صرف ایک کتاب میں مجھے پایا گیا ہے، اور وہ ہے علم الصیغہ کی کتاب میں، یہ اس کا وزن اسم آلہ کا بتایا گیا ہے کہ اسم آلہ جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر بھی آتا ہے، فاعلن جیسے کہ عالمن۔ اب یہ جو عالمن ہے اسم آلہ ہے، فاعلن یہ اسم آلہ ہے، اور یہ اس کا کیسے ہو رہا ہے اسم آلہ، یہ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ عالم، یہ کائنات، یہ جو چیز بھی عالم ہے گویا کہ یہ ایک ذریعہ ہے اس ذات کو پہچاننے کا، اس ذات کو جاننے کا۔ یہاں تک ہم اس لفظ عالم کی بات پہ آ گئے ہیں
کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا صیغہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم ایک نئی بحث کو چھیڑتے ہیں کہ عالم کا معنی یہ تو لغتاً تھا، لیکن اس کا شرعی اصطلاح میں وہ بھی گویا کہ لغوی معنی ہی ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کا عالم ان کا کیا معنی ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ لفظ بولا گیا ہے عالمین، تو اس سے کیا مراد؟ میرا سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال ہے، ہم ترجمہ اس کا بہت پڑھا ہے اور بلکہ میں نے بھی بہت دفعہ پڑھایا ہے، لیکن جب ان چیزوں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو خود کو بھی کبھی چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ عالمین کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لفظ جہان، اور جہان سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جہان سے ہم کیا مراد؟ جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے، جمادات کا ایک جہان ہے، یہی مراد لیتے ہیں نا۔ چلیں آج ہم اس کے اندر تھوڑا سا سمجھتے ہیں، چند باتیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھ لیں، قرآن مجید نے جس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ ہے العالمین۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو قرآن مجید نے یا شریعت محمدی آنے کے بعد یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے لفظ العالمین نہ ہی جاہلیت کے شعراء میں ملتا ہے، نہ ان کی نثر میں ملتا ہے، کہیں ہمیں یہ کلمہ لفظ عرب کے استعمال میں اسلام سے پہلے نہیں ملتا ہے۔ یہ لفظ ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب میں بولا گیا رب العالمین رب العالمین، یا اس کو العالمین مختلف انداز میں۔ اس سے پہلے جو جاہلیت کے شعراء ہیں، جو جاہلیت کو جاننے والے ہیں، ان کے اندر لفظ العالمین نہ ہی تو ان کے شعروں میں پایا گیا ہے اور نہ ہی ان کی نثر میں یہ لفظ پایا گیا ہے۔ اس لفظ کے معانی جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اہل التفسیر نے جو اس کے معانی ذکر کیے ہیں کہ لفظ عالمین اس کا واحد جو ہے وہ لفظ عالم ہے، اور اس کے جو معانی ذکر کیے ہیں مفسرین نے وہ 4 معانی ذکر کیے ہیں۔ پہلا ہے کہ یہ لفظ عالم جو ہے یہ اس کا جمع عالمون بنے گی یا عالمین بنے گی، تو یہ کیا چیز اس کا ترجمہ ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ عالم ہے۔ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِن لَفْظِهِ، اور اس لفظ عالم کا چونکہ اس کا معنی ہے کل موجود سوى اللہ، اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ اس کا معنی ہے، تو اس میں سے کسی ایک چیز پر مفرد پہ اس کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم لفظ قوم یا لفظ رہتن کا کہے کہ قوم کا مفرد کیا ہے، قوم کا معنی تو بہت سارے افراد ہیں، اب اس کا مفرد کیا ہے؟ یا رہتن جو ہیں وہ بہت سارے افراد ہیں، تو اس کا مفرد کیا ہے؟ سیم اسی طرح لفظ عالم اللہ کے علاوہ تمام مخلوق پہ بولا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس کا ذاتی کوئی مفرد لفظ نہیں ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ قول ہے امام قتادہ رحمہ اللہ کا۔ جی مفسرین نے، امام طبری رحمہ اللہ نے اس قول کو قتادہ کہہ کے بولا ہے کہ قال قتادہ العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى اللہ تعالی ولا واحد له من لفظه، یہ ہے اس کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے وقیل اہل کل زمان عالم، ہر وہ لوگ جو ایک زمانے میں ایک ٹائم میں پائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں وہ عالم ہیں۔ اہل کل زمان عالم، ایک پہلا معنی کیا ہے؟ پوری کی پوری مخلوق عالم ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں جو لوگ موجود ہیں وہ عالم ہے۔ قالہ الحسن بن فضل لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل لیتے ہوئے اتأتون الذکران من العالمین، قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء کی آیت نمبر 165 میں جو ہے اتأتون الذکران من العالمین، تو یہاں پہ العالمین جو ہے یہ گویا کہ بولا گیا ہے من الناس، یعنی جو اس وقت کے لوگ موجود ہیں ان میں سے۔ یہ ہے اس کا دوسرا معنی۔
تیسرا معنی اس کا یہ ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ العالمون الجن والانس، اس سے مراد جن اور انس ہیں۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سورۃ فرقان کی پہلی آیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عالمین کے لیے نذیر بن کے آئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پہ تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا ہو، تو عالمین یہاں پہ انذار صرف اور صرف جن اور بشر کے لیے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ نَذِيرًا لِلْبَهَائِمِ، جانوروں اور چپاؤں کے لیے تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے نا، تو اس لیے عالمون سے مراد جو ہیں وہ جن اور انسان ہیں۔ اچھا، چوتھا معنی اس کا کیا گیا ہے جس کی نسبت کی گئی ہے فرا اور ابو عبیدہ اللغوی کی طرف، جو ہے کہ العالم عبارت عما یعقل، عالم سے مراد جو ہیں ہر وہ مخلوق جو کہ عقل والی ہے، ذوات العقول، عقل والے جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اس سے عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ عاقل ہیں، اور وہ چار مخلوق ہیں، انسان، جن اور ملائکہ فرشتے اور شیاطین۔ شیاطین کو الگ ذکر کر دیا گیا ہے، اگر ان کو ایک ہی جنس میں لایا جائے تو پھر یہ تین بن سکتے ہیں کہ انسان، جن اور فرشتے، اور اگر شیطان کو الگ کیا جائے تو شیاطین اور جنات، انسان، ملائکہ، یہ چار مخلوق ہیں جو کہ عاقل میں آتے ہیں، جبکہ بہائم چوپائے جو ہیں یہ عاقل نہیں ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ جو ہم نے گرامر پڑھی ہے، یہ عالم کی جمع جو عالمون ہے، جس کو نسبی یا جری حالت میں ہم عالمین پڑھیں گے، یہ جو عالمون اور عالمین ہے یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ اچھا، جمع سالم میں بھی یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے؟ جمع مذکر سالم ہے۔ تو کیا ہم نے کوئی ایسا رول پڑھا ہے کہ جمع مذکر سالم صرف اور صرف ان اسماء کی بن سکتی ہے جو کہ عاقل ہوں، کوئی انسان ہو یا انسان کی کوئی صفت ہو؟ کیا یہ رول کہیں پڑھا ہے ہم نے کہ جمع مذکر سالم صرف اور صرف ایسی اسماء کے بن سکتی ہے جو کہ صرف اور صرف عاقل ہوں؟ اب ذرا غور کیجئے کہ جب تیسرا قول یہ کہا گیا کہ عالمین سے مراد صرف اور صرف یہ لیں گے ذوی العقول، عقل والی چیزیں، تو دلیل کیا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ جمع مکسر نہیں ہے۔ اور جمع مذکر سالم صرف اور صرف کن چیزوں کی بن سکتی ہے؟ جو کہ ذوات العقول ہیں، جو عاقل چیزیں ہیں، اور وہ تین چیزیں شمار کی گئی ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ یہ ہیں اس کے چار معانی۔ اب ذرا ان چار معنوں کی ہم اور کچھ دلائل بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا قول کی دلیل، ایک اور دلیل بھی ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے قول کی دلیل کیا تھی، یا پہلا قول کیا تھا کہ اس سے مراد اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے؟ جی، یہ پہلا قول تھا۔ اس کی دلیل کے طور پہ ایک جو ہے وہ آیت پیش کی جاتی ہے، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23، قال فرعون وما رب العالمین۔ قال فرعون نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے جا کے دعوت دی اور اسے بتایا کہ میں جو ہوں رب کا بھیجا ہوا تیرے پاس آیا ہوں، تو فرعون کو دعوت دیتے ہوئے جب اسے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اور آگے سے فرعون اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں دیکھ لیں تو فرعون کا سوال کیا تھا؟ وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ رب السماوات والارض۔ مطلب کیا ہے؟ عالمین سے مراد زمین و آسمان، کیونکہ فرعون کا سوال وما رب العالمین، یہ دلیل ہے۔ پہلے قول والوں نے دلیل دی ہے کہ یہ جو ہے دلیل اس بات کی ہے
کہ اس سے مراد جو ہے جب زمین و آسمان مراد لیا جا سکتا ہے تو زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ یہ قرطبی نے یہ دلیل دی ہے پہلے قول کی، امام قرطبی رحمہ اللہ نے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے یا کچھ اور لوگوں نے اس دلیل پہ مناقشہ کیا ہے کہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، جس میں امام فخر الرازی بھی ہیں جنہوں نے اس پہ مناقشہ کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دلیل بنا لیں کہ قال فرعون وما رب العالمین، اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام کا جواب رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اور اس دلیل کی بنیاد پہ ہم مراد لے لیں کہ عالمین سے مراد زمین و آسمان ہے، تو پھر ہمیں ایک دوسری آیت سے یہ بھی مراد لینا پڑے گا کہ العالمین سے مراد جو ہیں وہ موسیٰ اور ہارون بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ اعراف کی آیت میں جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ جادوگروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو جادوگروں نے کہا تھا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس آیت کی بنیاد پہ دلیل لے لیں کہ العالمین سے مراد زمین و آسمان ہے، تو پھر اس اعراف کی آیت نمبر 121 سے مراد لینا پڑے گا کہ عالمین سے مراد موسیٰ اور ہارون ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ رب السماوات والارض کی بات کر کے اس رب کی وضاحت کرنا ہے، نہ یہ ہے کہ لفظ عالمین کا معنی بتانا ہے۔ جیسے ہی سورۃ اعراف میں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، عالمین کا معنی کی وضاحت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ رب کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ وہ رب جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لہٰذا پہلے قول کی دلیل کوئی نہیں ہے، یہ دلیل کہ رب السماوات والارض، یہ والی دلیل پہلے قول کی دلیل نہیں بن سکتی۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ القول الثانی، دوسرے قول کی دلیل، دوسرا قول یہ تھا کہ اہل زمان، ہر زمانے کے ایک زمانے کے لوگ جو ایک وقت میں موجود ہیں وہ ہیں، اس سے مراد ایک وقت میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ، ان کی دلیل یہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں یہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ اس بات کی دلیل دی جاتی ہے کہ فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی ہے تمام جہانوں پر، اس سے مراد اس وقت کے لوگ ہیں جو اس وقت میں موجود تھے۔ یہ گویا کہ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ انی فضلتکم علی العالمین سے مراد پوری کی پوری مخلوق مراد لے لیں تو کیا بنی اسرائیل کو امت محمدیہ پہ فضیلت دی گئی ہے؟ نمبر 2، نہیں۔ جب تمام جہانوں پہ فضیلت نہیں دی گئی ہے تو اس سے مراد انی فضلتکم علی العالمین میں سے کیا ہے؟ اس سے مراد وہ وقت ہے، وہ زمانہ ہے، جس وقت وہ زمانہ وہ وقت موجود تھا، جو وہ لوگ موجود تھے، ان تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی ہے۔ یہ ہے دوسرے قول کی بڑی دلیل۔ اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں جو ضمناً انہوں نے بطور مشاہدے کے یا بطور استئناس کے دیے گئے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اگر ہم اس سے عالمین سے تمام جہان مراد لے لیں تو اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، اس میں فرشتے بھی اور سب آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ ہم درود شریف کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا معنی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت بھیجی گئی۔ تو اب مجھے بتائیے رحمت میں اصل کون ہے، ابراہیم ہے یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہراً الفاظ سے یہ نکتا ہے کہ گویا کہ رحمت میں اصل جو ہیں وہ ابراہیم ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بظاہر الفاظ سے
کہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. جی بظاہر ایسا لگتا ہے. اب اس کے جو جواب دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے، جواب بہت سارے جواب ہے لیکن میں ایک جواب کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آیت سمجھ آ جائے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں جزوی فضیلت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ انسان کسی دوسرے انسان سے جزوی طور پہ فضیلت رکھتے ہوتے ہیں، کلی طور پہ فضیلت نہیں رکھتے ہوتے. مثال کے طور پہ کہ ایک چیز میں ایک انسان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے امور، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. کسی ایک چیز میں فضیلت کوئی دوسرا رکھتا ہوتا ہے لیکن تمام چیزوں میں جو ہے وہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے. تو جزوی فضیلت کسی خاص پہلو میں فضیلت جو ہے، ایک میں مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. وہ گویا کہ ایک ظاہری حسن تھا، دنیاوی حسن تھا، بظاہر دنیاوی حسن تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وہ پائیدار حسن تھا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہے، لیکن بظاہر جو بات کی جاتی ہے یا ایک تاریخ میں جو مشہور ہوا وہ شہرت ملی کہ یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا گیا تھا. تو بعض دفعہ جزوی کسی ایک بات میں، جزوی کسی ایک پوائنٹ میں جو ہے کسی شخصیت کو فضیلت ہوتی ہے، جبکہ کلی لحاظ سے فضیلت جو ہے وہ کسی دوسرے کو موجود ہوتی ہے. تو اس آیت میں یہ بات بھی کی گئی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی فی بعض امر من الامور، کسی خاص چیز میں تجھے تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی ہے. اے بنی اسرائیل، کلی طور پہ تمہیں فضیلت نہیں دی گئی ہے. اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ کسی خاص پوائنٹ میں تمہیں فضیلت دی گئی ہے، نہ یہ ہے کہ تمہیں کلی طور پہ فضیلت دی گئی ہے. اور اس کے اوپر بطور آیت ایک دلیل کے طور پہ ایک آیت سورت آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. تمام جہانوں پہ فضیلت، اس آیت کا بھی معنی یہی کیا گیا ہے کہ یہ فضیلت جزوی ہو سکتی ہے کہ بعض جزوی چیزوں میں بھی تو فضیلت ہو سکتی ہے، کلی چیزوں میں فضیلت نہ ہو، لیکن کسی جزوی فضیلت میں کسی خاص نبی کو دوسرے سے زیادہ فضیلت دی جا سکتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ گویا کہ ہم بات کر رہے ہیں، میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ لفظ العالمین کا دوسرا معنی کیا ہے. دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے اہل زمانہ کے لوگ، اہل زمانہ میں جتنے ایک وقت زمانے میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب کا سب عالم ہے، وہ سب کا سب عالم ہے. اور اس کے لیے جو دلیل پیش کی گئی تھی آیت، سب سے بڑی آیت جو ہے وہ یہ انی فضلتکم علی العالمین، جبکہ اس آیت میں بھی کچھ اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ دلیل قوی بھی نہ ہوئی اور یہ معنی بھی کوئی بہت بڑا اتھینٹک معنی نہ ہوا. چلتے ہیں لفظ العالمین پہ بات کرتے ہوئے چند ایک اور باتوں پہ. سب سے پہلے تو یاد رکھ لیجئے کہ لفظ عالم جو ہے اس کی جمع مکسر بنتی ہے عوالم، جبکہ یہاں پہ اس کی جمع آ رہی ہے عالمون، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم نہیں ہے. تو گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جمع بنانے سے اس میں سے جمادات اور دواب نکل گئے، جانور، جمادات، سب چیزیں نکل گئیں، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم یا جمع مکسر نہیں ہے. قرآن مجید نے کہیں بھی اس کی جمع جو ہے وہ عوالم جمع نہیں ذکر کی ہے، بلکہ اس کی جمع ہمیشہ عالمین، عالمون یہ جمع ذکر کی ہے، جس سے مراد اس سے عاقل لیے جائیں گے اور غیر عاقل جو ہے وہ اس سے مراد نہیں لیے جائیں گے. واللہ عالم. جس مصنف سے میں نے یہ بات نقل کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، اس سے مراد ہیں، جماعات ہیں، مجتمعات بشریہ ہیں، مختلف لوگوں کے گروہ، مختلف زمانوں میں ان کے فرقے، ان کی جماعتیں، ان کی قومیں، ان کے قبائل، ان کے گروہ، وہ مراد ہیں. نہ یہ ہے کہ اس سے مراد پوری کائنات، پورے ہر ایک مخلوق، ہر ایک دواب، ہر ایک جمادات یا اس سے چرند پرند، وہ سب کچھ نہیں، بلکہ اس سے مراد قومیں ہیں، قبیلے ہیں، جماعات ہیں، وہ ہیں. اچھا، اس کی دلائل جو ہے، اس بات کے دلائل ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن مجید میں لفظ عالمین 61 بار، 61 دفعہ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے. کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ جن جگہوں پہ معنی کا تعین کرنا مشکل ہے
اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں معنی جو ہے وہ تعین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی آیت پہ ہی آتے ہیں جس کے اوپر ہم پہلے بحث کر رہے تھے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں پہ تمام جہانوں کا معنی مراد لینا، یا یہ ہے کہ وقت کے لوگوں کا معنی مراد لینا۔ جب ہم نے وقت کے معنی کی بات کی ہے تو وہ بھی گویا کہ کوئی اتنا قوی معنی نہیں بن سکتا، جبکہ دوسرا بھی معنی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی ایڈ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قومیں، قبیلے ہوں کہ باقی قبائل کی بنسبت تمہیں فضیلت دی گئی تھی، باقی قبیلوں میں سے قبائل، جماعات، امتیں، اس لحاظ سے لوگوں کی جماعات جو ہیں ان میں سے تمہیں فضیلت دی گئی۔ تو گویا کہ اس سے مراد انسان ہوئے، نہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی جمادات ہوئے۔ اسی طرح ذرا غور کیجئے گا سورت آل عمران کی آیت نمبر 42 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سوال یہ ہے کہ عالمین کی نساء بھی ہوتی ہیں، جس سے پتا چلا کہ یہ نساء جو ہے یہ عالمین لازمی طور پہ ذوی العقول کی چیز ہے، یہ ذوی العقول سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ عالمین کی نساء بھی ہوتی ہیں، تو اس سے یہ لازمی کہ اس میں وہ مخلوق ہونی چاہیے جس میں ذکور اور اناث ہوں۔ عالمین سے مراد وہ مخلوق لینی چاہیے جس میں ذکور اور اناث دونوں پائے جاتے ہوں، تب جا کے جو ہے یہ معنی پورا ہوگا۔ انوث اس لیے کہ نساء العالمین میں دونوں چیزیں ہوں گی تو تبھی جا کے نساء العالمین بنے گی۔ اسی طرح اگر ایک اور آیت کو دیکھ لیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ عالمین سے تمام مخلوق مراد لی جا سکتی ہے، لیکن کفر کا ارتکاب صرف اور صرف ذوی العقول اور انسان یا بشر سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے العالمین سے مراد ایسی مخلوق لی جائے گی کہ جس سے کفر کا ارتکاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھ لیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جس آیت کا پیچھے بھی ذکر کیا گیا ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ احد بولا ہے، ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور لفظ احد جب قرآن مجید کے استعمالات میں صرف عاقل اور انسان کے لیے بولا گیا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں بولا گیا لفظ احد قرآن مجید کی اصطلاح میں، کیونکہ احدا من العالمین جب بولا گیا تو شیئا من العالمین نہیں ہے بلکہ احدا من العالمین ہے۔ ایسے ہی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 115 میں ہے قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ احدا من العالمین سے مراد کہ احد عالمین سے ہے، اس سے مراد وہ مخلوق ہے جس میں احد ہوتا ہے، جس میں کوئی انسان ایک ہوتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ ایسے ہی سورۃ انعام کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ نصیحت ہے عالمین ایسی مخلوق کے لیے کہ یہ نصیحت کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نصیحت جمادات یا دواب کے لیے ہو سکتی ہے یا جماعات یا امم مختلفہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ ایسے سورۃ یوسف میں ہے وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ نصیحت ہے عالمین کے لیے، یہ بھی نصیحت عالمین کے لیے تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ عالمین سمجھدار ہوں، سمجھنے والے ہوں۔ تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورۃ فرقان کی آیت میں بھی جب کہا ہے
کہ تبارکल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस और जिन के लिए हैं, ना ये है कि जमादात या बाकी चीजों के लिए हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। तमाम दलाइल इस बात में हैं कि कुरान मजीद में जो लफ्ज़ आलमीन का इस्तेमाल हुआ है वो इंसान और बशर के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुछ आयतें और भी देख लीजिए। सूरत आराफ की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा अहदिम मिनल आलमीन, अहदिम मिनल आलमीन, कोई इंसान आलमीन में से, अतअतूनल ज़ुकरान मिनल आलमीन, मुज़क्कर मर्दों को तुम आते हो आलमीन में से यानी लोगों में से, तो यहां से भी मुराद इंसान है जी। क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन, इससे भी मुराद इंसान है। ऐसे ही वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन, उसके बच्चे को और उसको निशानी बना दिया तमाम लोगों के लिए जो कि इबरत या निशानी हासिल कर सकते हैं। फ़अनजयनाहु व अस्हाब अस्सफ़ीना वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन, इससे मुराद निशानी ऐसे लोगों के लिए हो सकती है जो कि उस निशानी को समझ सकते हो, और उससे मुराद जो है वो इंसान ही हो सकते हैं। सूरत अंकबूत की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिक लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसल्लाहु बिअअलम मा फी सुदूरिल आलमीन। इससे मुराद भी इंसान है, क्योंकि बात का तसलसल इस तरह चल रहा है कि सुदूरिल आलमीन इंसान इससे मुराद है। हाँ, कुछ आयतें ऐसी भी गौर कर लीजिए, फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, सूरह जासिया की आयत नंबर 36 है, जिसमें रब्बिस समावात रब्बिल अर्द अलग अलग और रब्बिल अर्द ये अलग सिफत उसके लिए। फलिल्लाहि अलहम्द, अल्लाह की सिफत अलग से है, रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दी, और ऐसी उसकी सिफत अलग से है रब्बिल आलमीन। तो ये कुछ दलाइल हैं इस बात के कि अल आलमीन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है हमारी इस शरीयत में, जबकि इससे पहले अरब के नसर में या शेर में यह लफ्ज नहीं पाया गया। कुरान मजीद के इस्तेमालात में जब हम गौर करते हैं इस लफ्ज के बारे में, तो ये लफ्ज जो है वो बोला जा रहा है इंसान पे या आकिल मखलूक पे। लिहाजा नतीजा हम इससे मुराद लेंगे कि या तो इससे मुराद अहले जमाना के लोग होते हैं, या इससे मुराद इंसान और जिन सिर्फ होते हैं। वो अहले जमाना के भी हो सकते हैं, वो जो है तमाम इंसान या तमाम वो भी हो सकते हैं। लेकिन जहां से हम ये मुराद लें कि अल आलमीन से मुराद जो है वो जिन्नात के अलावा जमादात, पहाड़, दरख्त और हर चीज का एक जहान होता है, और वो तमाम चीजें इसके लिए मौजूद होती हैं। तो वल्लाहु आलम, कुरान मजीद की आयात जितनी भी बयान की गई हैं उनमें ये चारों माने अगरचे बयान किए गए हैं, लेकिन आयात का जो उसलूब है वो इस अंदाज का है कि इससे मुराद आकिल हैं, आकिल चीजें हैं, गैर आकिल नहीं हैं। वो अलग बात है कि उसमें इंसान हैं या फरिश्ते भी साथ हैं या नहीं हैं, या उसमें जो है वो जिन्नात भी साथ हैं या नहीं हैं, या एक वक्त के लोग हैं या नहीं हैं। तो खुलासा ये है कि कभी कभी ये अल्फाज लफ्ज़ अल आलमीन बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ यानी वक्त के लोगों के लिए। वो लोगों में इंसान आएंगे, जिन्नात भी आ सकते हैं, फरिश्ते भी आ सकते हैं। और कभी कभी ये बोला जाएगा मुतलक इंसानों पे या उनके फरिश्तों पे। लेकिन इसके अलावा इसके माने में जमादात लेना, इसके माने में आलमीन में हर मखलूक लेना, वल्लाहु आलम, कुरान मजीद की आयत में इसका इस्तेमाल उस तरह जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। जी, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का खुलासा यह है कि हम लफ्ज़ रब्बिल आलमीन पे पहुंचे हुए हैं सूरह फातिहा में, और आज का सबक सिर्फ लफ्ज़ अल आलमीन के बारे में आया है। और लफ्ज़ अल आलमीन का हमने ये बताया है कि ये इसम आला है,
فاعلون کے وزن پہ ہے اور اس کا جمع مذکر سالم ہے، اور اس سے جو ہے اس کے معنی گویا کہ 4 کیے گئے ہیں مفسرین کے ہاں۔ ایک اس سے تمام مخلوق لی جاتی ہے، ایک اس سے زمانے کے ایک وقت کے لوگ مراد لیے جاتے ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے یعنی صرف انسان اور جن ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذوی العقول ہے، جن میں فرشتے بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے اور جنات بھی آئیں گے۔ یہ 4 قسم کے قول اس کے معنی میں ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کے اندر جو اس کا اسلوب بیان ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ اس سے مراد صرف انسان ہے یا انسان اور جن ہیں۔ یہ ہے مقصود اس قرآن مجید کے تمام استعمالات میں کہ لفظ عالمین کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی اب آپ سوال کیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا آپ نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں وہ آیت آ رہی تھی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان کی بادشاہت کا جو ذکر ہے وہ ہے واللہ عالم۔ یہ 2 جگہوں پہ تو ہم اس آیت کے اوپر غور کریں۔ ایک تو سورۃ نمل میں یہ آیت موجود ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمل کے اندر، شاید اگر یہ آیت آپ کے ذہن میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پہ الفاظ تو یہ ہیں فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور جہاں پہ وہ حدیث کا ذکر ہے یا ربی حب لی ملک لا ينبغی لاحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہیں دی جائے گی۔ غالباً یہ آیت سورۃ صاد میں موجود ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِهَادُ قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَصْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ ہے وہ آیت۔ تو یہاں پہ برحال لفظ العالمین کا استعمال نہیں ہے۔ ہماری یہ ساری بحث کس پہ ہے؟ سورۃ صاد کی آیت نمبر 35، سورۃ صاد کی آیت نمبر 35 تو 35 نمبر، تو یہاں پہ اس کا استعمال العالمین کا نہیں ہے۔ جسر بات یہ ہے کہ یقیناً 4 معنی ہو سکتے ہیں، سیاق و سباق میں کے لحاظ سے ہم 4 معنی جو ہے مختلف جگہوں پہ لگا سکتے ہیں۔ بس صرف یہ دلیل تھوڑی سی پختہ لگتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ عالمین جمع مذکر استعمال ہوا ہے، اور یہ جو ہے یعنی مذکر سالم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مکسر کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور جب یہ جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو، جی جمع مذکر کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہو تو اس سے مراد ذوی العقول لیے جاتے ہیں، نہ یہ ہے کہ غیر ذوی العقول یعنی عقل والی چیزیں جس میں انسان جنات وغیرہ جو ہے آتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے، ہم اس کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان یا عقیدہ اسی پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ جمع تکسیر یوز، جی اس کے علاوہ تو عوالم استعمال ہوا ہے نا، عوالم اس کا جمع جو ہے لغت میں ڈکشنری میں موجود ہے کہ عالم کی جمع عوالم ہے، جمع علی عوالم یہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی جمع عوالم نہیں آئی ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ عالم ہی آئی ہے، یہ ہے قرآن مجید میں اس کی جمع صرف عالم جمع مذکر سالم کے ساتھ ہی آئی ہے۔ تو جب قرآن مجید میں اس کی جمع اس طرح آئی ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ بات ہے، وگرنہ دل یہی چاہتا ہے کہ ہم اس سے تمام مخلوق مراد لیں۔ بہرحال اتنی ساری بحث سے ہمیں اس کے 4 معنی تو ذہن میں آ گئے نا، اتنی بحث سے ہمیں یہ تو فائدہ ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی علمی ڈیٹیل میں پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہم اسی کے ساتھ یہ اجازت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو
लिए आसानी फरमाए, ये सब चीज़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।